अस्सलाम वालेकुम गाइस। नावल सिर्फ कहानी नहीं होता, ये दिल को सुकून देने वाला एक एहसास होता है। कभी ये हमें हंसाता है और कभी रुलाता है और कभी जिंदगी का वो सबक सिखा जाता है जो हकीकत में कहीं नहीं मिलता। जब इंसान थक जाए, परेशान हो जाए या दुनिया की टेंशन में उलझ जाए ना, तो एक खूबसूरत नावल चंद लम्हों के लिए इसे एक नई दुनिया में ले जाता है, जहाँ उम्मीद होती है, मोहब्बत होती है, जैसा दिल आप को कह रहे सुकून हैं, मैं मिलता वैसा है। नहीं तो आइए कहूँगी कि शुरू आप करते चाहें तो हैं मुझे इस कोई और ढेर दे खूबसूरत दें। कहानी का सफर ज़ोया ने जो अपने सामने आपके दिल को छू खड़े अपने जाएगी। सीनियर से कहा, जिस पर इन सब का जानदार के कहे पूरे लाउंज में गूंजा था। इनके सरों पर सूरज अपनी पूरी आवताब से चमक रहा था। हब्स और शदीद गर्मी के बावजूद कॉलेज का लॉन खचाखच भरा हुआ था। वजह थी वो लड़की जिसका आज कॉलेज में पहला दिन था और वो कॉलेज के सबसे शरारती ग्रुप के हत्थे चढ़ गई थी, जिन्हें पूरे कॉलेज डी हेंड्रस के नाम से जानते थे। जोई की बात सुनकर हेंड्रस की ग्रुप का लीडर शार्क बोला, देखो बहुत सिंपल है, तुम बस सामने बैठे लड़के को गले लगा लो। ने ऐसा नहीं किया तो सामने पानी का टप तो नजर आ रहा है, वो देखो ये गर्म भी बहुत है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि तुम डेयर कंप्लीट न करते हुए इस पानी के टप में नंगे पांव खड़ी हो जाओ और तुम्हारे नरम और मखमली पांव जल जाएं। इसलिए या तो डेयर पूरा करो या फिर मुझे बताओ, मैं अपनी आंखों पर हाथ रख लेता हूँ और तुम यहाँ आकर खुद खड़ी हो जाना। शार्क ने तब की जानब इशारा करते हुए कहा। इसकी इस अदाकारी पर वहाँ मौजूद सब लोग हंस पड़े थे, जबकि जोया आंखों में आंसू ले इन लोगों को देख रही थी। खलासी का कोई रास्ता न पाकर इसने डेर मुकम्मल करने में ही बुलाई जानी थी। फिर वो मनमनाते कदम उठाती सामने बैठे इस पुरअसरार नकाबपोश लड़के की तरफ बढ़ी थी और आयशा से बोली थी, सुने प्लीज, आप मुझे डांटिएगा मत और गुस्सा भी मत कीजिएगा। अगर मैंने ये डेट पूरा ना किया तो वो लोग मुझे गर्म पानी पर खड़े होने की सजा दे देंगे। क्या आप मुझे मेरा डेट पूरा करने देंगे? जोए की मासूम मगर भीगी आवाज़ सुनकर इसने किताबों से नजरें उठाई थी और अपने सामने नाजुक सी लड़की को खड़ा पाया था। मार्क्स के पीछे इसके होंठ हल्के से मुस्कुराए थे। फिर लहजे में तजस्सुस भरा और वो बोला था, क्या ढेर है तुम्हारा? मुझे आपको गला लगाना होगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो लोग मुझे सजा दे देंगे। जोई ने आंखों में आंसू भरते हुए एक बार फिर इससे कहा था। वो खड़ा हो गया ताकि जोया इससे गले लगा सके, मगर जोनी की अगली बात सुनकर इसके लब मार्क्स के पीछे गहरे साई मुस्कुराए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको गले लगाऊं भी और ना भी लगाऊं? नहीं, मेरा मतलब है कि सबको लगे जैसे मैं आपको गले लगाया है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी ना हो। जोया की दानशमंदी बात सुनकर इसका बस नहीं चला था कि वो इस 21 से तोबों की सलामी दे दे। अभी वो कुछ कहता कि अचानक पीछे से जोरदार धमाके की आवाज आई थी और जोया डर के मारे फौरन ही अपने सामने खड़े लड़के के सीने से जा टकराई। डर के मारे इसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। इसका सांस जैसे बंद होने को था, चेहरा पसीने से तर हो गया था। इसने डरते डरते पलट कर देखा तो इसके पीछे दी इंट्रेंस ग्रुप के सबसे लड़के खड़े हंस रहे थे, जबकि जोया के कानों में अभी तक इस धमाके की आवाज गूंज रही थी। बुलाशबाब वो मोबाइल पर चलाया गया एक साउंड था, मगर जोया के लिए यह आवाज़ क़यामत से कम न थी। इसका वजूद पूरी तरह कांप रहा था, चेहरा पसीने से तर था। इसकी हालत खराब होते देखकर इस लड़के को तशवीश हुई थी। इसने जोया को कंधे से पकड़कर अपने सामने किया था। हाय लिटिल गर्ल, आर यू ओके? जोया को छिछोड़ते हुए इसने सवाल किया, मगर जोया की आंखें अगले ही पल बंद हो गई थी। दी हेड्रेस ग्रुप के सबसे लड़कों के चेहरे की हवाएं उड़ गई। इन सब ने अपने सामने खड़ी इस नाजुक सी लड़की को देखा था जो जरा सी आवाज़ पर इस कदर बिखर जाएगी, इसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर में जोया को कॉलेज के हॉस्पिटल सेंटर में ले जाया गया, जहां ट्रीटमेंट मिलने के बाद वो कुछ देर बाद होश में आ गई थी, मगर इसकी सांसें अभी भी फूली हुई थी, ऐसे जैसे वो मीलों दूर का सफ़र पैदल करके आई हो। अब तुम ठीक हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। आप प्लीज़ इनसे कहें ना, मुझे कॉलेज से न निकालें, मुझे कोई सज़ा न दें। मैंने इन का सारा डेट मुकम्मल कर दिया था। प्लीज़ आप इनसे कहें वो मुझे कॉलेज से नहीं निकालें। जोया ने रोते हुए अपने सामने बैठे इंसान से मिलती थी, जिस पर इसकी आंखों में कुछ पल के लिए संजीदगी उतर आई थी। फिक्र मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और रोना बंद करो। मुझे रोते ही लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उठो, अपनी क्लास में जाओ, तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है। जोया से कहते हुए वहाँ से उठकर चला गया था, जबकि जोया भी अपना बैग उठाते हुए अपनी क्लास की जाना बढ़ गई। आर यू सीरियस गाइस? क्या सच में इस लड़की ने आहद को गले लगाया और आहद ने इसे कुछ नहीं कहा? हाँ यार, बिल्कुल हम सीरियस हैं। यू नो वट, आहद तो इस लड़की को अपनी बाहों में उठाकर डॉक्टर के पास भी लेके गया था। हाँ बिल्कुल, हम सब ने देखा। इम्पॉसिबल, आहद ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम लोगों को अच्छे से पता है कि आहद को लड़कियों से कितनी जड़ है।
ہم بھی تو ہی کہہ رہے ہیں۔ جب اس لڑکی نے عہد کو گلے لگایا، عہد نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور مزید کچھ کہتی کہ اسے اپنے پیچھے سے ایک باری بھرکم اور سخت آواز سنائی دی۔ یہ گھٹیا حرکت کس نے کی تھی؟ میرے سامنے آئے۔ عہد کی غصے سے بھری آواز سن کر دی ہٹلر گروس کے سب لوگ بری طرح سے کام کے۔ وہ گروپ جسے بھی تھا مگر عہد کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی تھی۔ وجہ عہد کا سنجیدہ رہنا تھا۔ عہد ایک ایسا کردار تھا جسے آج تک نہ اس کے کالج میں کوئی سمجھ سکا اور نہ ہی اس کے آس پاس رہنے والوں میں سے کوئی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا، کیونکہ وہ جتنا خاموش طبیعت تھا اتنا ہی گہرا اور ظالم بھی تھا۔ میں پوچھتا ہوں یہ گھٹیا حرکت کس نے کی تھی؟ کلاس روم میں خاموشی پا کر عہد چیختے ہوئے بولا۔ اچانک ہی ایک لڑکی ہلکاتے بولی، شارک نے کی تھی یہ حرکت؟ کہاں ہے وہ؟ پتہ نہیں، وہ تو تب کا غائب ہے۔ وہ لڑکی گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ جب عہد نے غصے سے سب کی طرف دیکھا، اگر آئندہ ایسی کوئی حرکت دوبارہ میرے ساتھ کرنے کی ذرا بھی کوشش کی تو یاد رکھنا، وہ حشر کروں گا کہ تم لوگوں کا کہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکو گے، سمجھے تم لوگ؟ عہد غصے سے کہتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ہنٹرس نے ایک گہرا سانس لیا۔ موسم کافی خوشگوار تھا، گھر کے سب بڑے باہر بیٹھے موسم کا سے لطف اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ گرم چائے کی چسکیاں لیتے تھے، اپنے وجود کو سرشار کر رہے تھے۔ آج موسم کتنا رومانٹک ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے جانا چاہیے اس موسم میں۔ اگر آپ دونوں میاں بیوی گھر پر بیٹھیں گے تو پھر ایسے موسم کا کیا مزہ؟ کنزا نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس کی بڑی بہن نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ بکوا مت۔ کیا کروں؟ کبھی دیکھا ہے چھوٹی بہنوں کی بڑی بہنوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ زویا بھی تو ہے، دیکھو کیسے خاموشی سے کونے میں بیٹھ کر اپنی پڑھائی کر رہی ہے، تم بھی جا کر پڑھو۔ یار اپی، میں اس ڈبہ قسم کی زویا جیسی بالکل بھی نہیں ہوں، میں تو ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی اگر مجھے پڑھنا ہی ہوتا تو میں اس موسم میں یہاں کر کیوں بیٹھتی؟ اسے انجوائے کرنے کے لیے بیٹھی ہوں، اس لیے پلیز میرے سامنے پڑھائی کی باتیں مت کیا کریں۔ اچھا تو پھر میں کس کے سامنے پڑھائی کی بات کروں؟ ذرا یہ بھی بتانا مجھے۔ آپ پلیز اپنا یہ لیکچر اپنے ہسبینڈ کو سنایا کریں، مجھے نہیں۔ بس جب دیکھو شروع ہو جاتی ہے۔ اور تم زویا، اگر تمہیں موسم سے لطف اندوز نہیں ہونا ہوتا تو خدا کے لیے مجھ جیسی معصوم لڑکی کو تو ان سب چیزوں کو انجوائے کرنے دیا کرو۔ تمہاری وجہ سے سب لوگ ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کنزا اپنی چھوٹی بہن زویا کو ڈانٹتے ہوئے بولی تھی۔ زویا نے نیم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب تک صبح والا واقعہ کو بھول نہیں پائی تھی اور اوپر سے اپنی بڑی بہن کی ڈانٹ نے اس کے دل کو مزید دہلا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے بابا نے کنزا کو ٹوکا تھا۔ کنزا بیٹا، ایسے نہیں کہتے، بچی ہے وہ، اور وہ پڑھے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ تمہیں بھی اپنی پڑھائی پر ذرا توجہ دینی چاہیے۔ فی الحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ابھی بیٹھ کر پڑھو، مگر اگر کرن نے تمہیں کچھ کہہ دیا تو تمہیں اس طرح غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ بابا آپ بھی، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ اپنے بابا کو بھی زویا کی سائڈ دیکھ کنزا پیر ٹچکتی ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے ناصر صاحب نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کب سدھرے گی۔ بابا آپ خاموشی سے بس چائے پئیں، اس لڑکی کی بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، آپ کو پتہ ہی ہے یہ ایسی ہی ہے، ابھی دیکھ لیجیے گا تھوڑی ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی اور سب کے لیے پکوڑے تل کر بھی لے آئے گی۔ کرن اپنی بہن کی طبیعت سے اچھی طرح سے واقف تھی، اس لیے اس نے اپنے باپ کو مسکرا کر پرسکون کروایا تھا اور خود اپنا فون نکالتے ہوئے اپنے شوہر کو کال کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ زویا کے قدموں کی چاپ کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کلاس شروع ہونے میں صرف 2 منٹ باقی تھے اور پروفیسر صاحب وقت کے بہت سخت تھے اور اپنی کتابیں سینے سے لگائے تقریباً بھاگتی ہوئی مڑی ہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے عہد سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی، مگر ٹکر اتنی اچانک تھی کہ زویا کے قدم ڈگمگائے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ عہد کا مضبوط وجود اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ زویا نے ایک پل کے لیے بھی سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ عہد کی وہی گہری اور سرد آنکھیں اس کے سامنے تھی۔ کسی اور دن شاید زویا وہیں جم جاتی، مگر آج لیٹ ہونے کا ڈر اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ آئی ایم سوری، بہت معذرت، زویا نے گھبراہٹ میں تیزی سے کہا اور عہد کے کچھ بولنے یا اسے گھورنے سے پہلے ہی وہ اس کے برابر سے تقریباً دوڑتی ہوئی نکل گئی۔ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ عہد جو اپنا غصہ اور رعب کے لیے جانا جاتا تھا وہی ساکھ کھڑا رہ گیا، اس کی پیشان پر بل پڑے۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کی پشت کو دیکھ رہا تھا جو اسے نظر انداز کر کے ایسے بھاگی تھی جیسے وہ کوئی عام سا اسٹوڈنٹ ہو۔ آج تک کسی لڑکی نے عہد کے سامنے اتنی ہمت نہیں دکھائی تھی اس سے سوری کہہ کر ٹال دے۔ یہ لڑکی، عہد کے لبوں سے بس یہی نکلا۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا یا حیرت، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ کچھ فاصل پر کھڑی بسما یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ بسما جو پورے کالج میں اپنی خوبصورتی اور غرور کے لیے مشہور تھی،
اور جس کی نظریں ہمیشہ عہد کا پیچھا کرتی تھی اس وقت حسد کی آگ میں جل اٹھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ عہد نے کس طرح مڑ کر اس عام سی زویا کو دیکھا تھا۔ عہد کی وہ نظر جو ہمیشہ سب کے لیے بے حس ہوتی تھی اس وقت تجسس سے بھرپور تھی۔ بسما نے اپنی مٹھیاں بیچی اس 2 ٹکے کی لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی عہد سے ٹکرانے کی، اور عہد وہ اسے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے؟ بسما کے چہرے پر نفرت کی لہر دوڑی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد زویا تھکی ہاری سی کینٹین کی جانب بڑھی تھی۔ کینٹین اس وقت طالبات سے کھچا کھچ پڑی ہوئی تھی۔ زویا نے یہاں وہاں نظر ڈالی تو ایک جانب خالی ٹیبل نظر آئی۔ وہ اس جانب چلتے ہوئے اس ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنے گھر سے لایا ہوا ٹفن نکال کر لنچ کرنے ہی لگی تھی کہ بسما اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ زویا کے سر پر آن ٹپکی تھی۔ بسما نے زویا کی ٹیبل پر آتے ہی زور سے ہاتھ مارا تھا، جس سے ایک پل کے لیے ٹیبل پر موجود تمام چیزیں لرز اٹھی تھی۔ وہاں زویا کا ہاتھ بھی ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ اس نے بسما کی جانب دیکھا تو بسما اس سے ہی بول رہی تھی، اوہو، تو یہ ہے وہ لڑکی جو عہد پر اپنی معصومیت کا جادو چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بسما کے ساتھ آئی 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ہاتھ باندھے ہوئے اپنے بالوں کی ایک لٹ انگلی پر گھماتے ہوئے بولی تھی، جس پر دوسری لڑکی کہکلا کر ہنسی تھی، لائک سیریسلی، اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ ایسا کر لے گی؟ امپاسبل۔ ہماری بسما کے آگے تو یہ لڑکی کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا نہیں یار، بس تم اس لڑکی کی وجہ سے اتنا انسیکیور کیوں فیل کر رہی ہو؟ لڑکی بسما کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دینے والے انداز میں بول رہی تھی، جس پر بسما نے اسے گھور کر دیکھا تھا اور غصے سے بولی تھی، تمہیں لگتا ہے کہ میں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے انکسر فیل کروں گی؟ اس جیسی غریب لڑکی سے تو میرے جوتے بھی انسیکیور فیل نہیں کریں۔ میں بس یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ ان جیسے چڑچڑوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو ہم جیسے ہائی کلاس لوگ ان کے کالج میں پڑھنے کیوں آتے ہیں؟ اپنے ٹائپ کا کوئی کالج کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ اور چلو یہ اگر یہاں آ بھی جاتے ہیں تو یہاں آ کر اپنی معصومیت کے جال میں امیر لڑکوں کو کیوں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پھر اس نے زویا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم عہد کو اپنی معصومیت کے جال میں پھنساؤ گی اور میں ایسا ہونے دوں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ میں بسما افتخار ہوں، ایک بار جو چیز کرنے کی ٹھان لوں وہ کر کر ہی دم لیتی ہوں، اور عہد صرف میرا ہے، صرف اور صرف میرا۔ اگر تم نے اسے مجھ سے چھیننے کی ذرا بھی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ بسما کی بات سن کر زویا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس نے حیران کن انداز میں بسما سے سوال کیا تھا، آپ کس عہد کی بات کر رہی ہیں؟ میں کسی عہد کو نہیں جانتی۔ لوگوں کا تماشا دیکھ کر وہاں ایک کونے میں بیٹھے عہد وہیں ایک کونے میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بسما کس حد تک پار کرتی ہے اور زویا کتنا جواب دیتی ہے۔ اوہو، تو یہ محترمہ اب کہہ رہی ہیں کہ کسی عہد کو نہیں جانتی؟ واو، کیا بات ہے! دیکھو، تمہاری یہ معصومیت میرے اوپر کام نہیں کرنے والی۔ آخری بار کہہ رہی ہوں، عہد سے دور رہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بسما نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے زویا کی کلائی مضبوطی سے دبوچتے ہوئے کہا، جس سے درد کی شدت سے زویا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کسی عہد کو نہیں جانتی۔ آپ لوگ کس کی بات کر رہی ہیں؟ پلیز چھوڑیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہم اسی کی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ تم کل ٹکرائی تھی، اور اسی کی جس کے گلے تم اس دن لگی تھی۔ کیا دونوں ایک ہی انسان نہیں تھے؟ میرا یقین کریں، میں نہیں جانتی اس بارے میں کچھ بھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، چھوڑ دیں مجھے۔ زویا کی بات سن کر بسما نے اس سے گالی سے نوازا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے اور کہتی، اس سے اپنے پیچھے عہد کی سخت آواز سنائی دی، تمہاری یہ آواز میرے کانوں میں سوئی کی طرح چبھ رہی ہے، کیا تم اپنی یہ آواز بند کر سکتی ہو؟ بسما نے چونک کر پیچھے دیکھا جبکہ عہد غصے سے ایسے گھور رہا تھا، اور تم کیا معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر کھڑی ہو؟ تم دونوں کے اندر ذرا سی بھی شرم و حیا ہے یا نہیں؟ کالج میں کھڑے ہو کر تماشا لگا رکھا ہے۔ پھر اس نے بسما کی جانب دیکھتے ہوئے ساتھ لہجے میں کہا، اور یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ بسما، اپنی آواز نیچے رکھنا میرے سامنے۔ اگر میرے سامنے اونچا بولنے کی ذرا بھی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بسما، جو عہد سے کچھ کہنے والی تھی، عہد کی بات سن کر خاموش ہوگی اور پیر ٹچکتے ہوئے وہاں سے چلے گی، جبکہ زویا خاموش کھڑی اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ زویا کو روتا ہوا دیکھ کر عہد 2 قدم چلتا ہوا اس قریب آیا تھا اور پھر اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تھا، کیا تم سچ میں مجھے نہیں جانتی یا پھر انجان بن کر میری توجہ حاصل کرنے کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ رہی ہو؟ عہد کی بات پر زویا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا، جس پر عہد نے اپنا اگلا جملہ بولا تھا، کالج کی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، اور ایک تم ہو، جب سے آئی ہو مسلسل ٹکرانے کے بعد یوں نظر انداز کرتی ہو جیسے مجھے جانتی ہی نہیں۔ ہاں، میں نہیں جانتی آپ کو۔ کون ہیں؟ زویا نے دبی آواز میں سچائی سے کہا۔ عہد کے لبوں پر ایک زہریلی اور زفری مسکراہٹ آئی تھی۔
وہ ایک قدم اور آگے بڑھا یہاں تک کہ ان کے درمیان فاصلہ ختم ہونے کا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ زویا کی کتاب کے قریب رکھتے ہوئے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا تھا، پورے کالج کو پتہ ہے کہ احد کون ہے اور تم میرے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہی ہو۔ یہ معصوم بننے کا طریقہ اب پرانا ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم انجان بن کر میری توجہ حاصل کر لو گی تو تم غلطی پر ہو۔ مجھے ڈرامے باز لڑکیوں سے نفرت ہے زویا، میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، میں یقین کریں میں نے آپ کو کل سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زویا کی آواز میں اب سچائی کے ساتھ ہلکی سی تلخی بھی شامل تھی۔ احد نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا جیسے وہ اسے پرکھ رہا ہو۔ دلچسپ، یا تو تم واقعی بیوقوف ہو یا پھر بہت بڑی اداکار، لیکن یاد رکھنا مجھ سے نظر انداز ہونا جتنا مشکل ہے میرے نشانے پر رہنا اس سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہے۔ اب جب تم نے میرا نام جان ہی لیا ہے نا تو اسے اچھی طرح سے یاد کر لو کیونکہ اب یہ نام تمہارے سکون کو غائب کرنے والا ہے۔ احد نے سرلج میں کہا تھا، میری نظروں سے کہیں دور چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھوں۔ احد غصے سے کہتا ہوا زویا کو خود سے دور دھکیل گیا تھا، جبکہ زویا وہاں سے ڈرتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھی۔ زویا وہاں سے سیدھا بائیولوجی کی لیب میں آئی تھی۔ بائیولوجی لیب کا دروازہ بند کر کے اس نے اپنا بیگ ایک جانب رکھا تھا اور وہیں اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے ٹیبل پر دباتے خود سے ہم کلام ہوئی تھی۔ میں یہاں کیوں آئی؟ بابا مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہاں تو قدم قدم پر صرف میری تذلیل ہو رہی ہے۔ میں نے یہاں کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ اچانک ہی زویا کا ہاتھ پاس پڑے ایک گلاس جار سے ٹکرایا۔ اس دوران اس جار میں موجود نیلے رنگ کا ماحول فرش پر پھیلتا ہوا سوئچ بورڈ کی جانب گیا اور اچانک ہی وہاں آگ لگ گئی۔ آگ دیکھ کر زویا کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اسے اپنے آپ کسی قید میں محسوس ہونے لگا۔ اسے ایسے لگا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی وجود بری طرح سے جل رہا ہو اور یہاں وہاں دیکھتی اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، کچھ چیخنا چاہتی تھی مگر وہ چیخ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک ہی کوریڈور میں شور مچ گیا، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، بائیولوجی لیب میں آگ لگ گئی۔ احد جو وہاں سے گزر رہا تھا اس کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑی۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس سب چیزوں کو نظر انداز کر کے وہاں سے جاتا۔ اس کے کان میں پھر آواز آئی، اندر کوئی لڑکی بھی بند ہے، ارے کوئی بچاؤ اس لڑکی کو ورنہ وہ مر جائے گی۔ لڑکی کا سن کر احد کے ذہن میں سب سے پہلا نام زویا کا آیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا بائیولوجی لیب کی طرف بڑھا جہاں سب لوگ باہر کھڑے آگ بجھانے کے لیے یہاں وہاں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی وہ اندر جا کے اس لڑکی کو بچا سکے۔ احد ایک پل کے لیے وہاں یہاں دکھا اور پھر بنا خوف دکھائے اندر کود پڑا۔ وہاں سامنے اسے زویا بے ہوش پڑی نظر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور پھر آگ کی لپٹوں سے بچتا ہوا باہر نکلایا۔ اس نے زویا کو کوریڈور کے فرش پہ لٹا دیا تھا اور اس کے چہرے کو تھپتھپا کر اسے جگانے کی کوشش کی تھی، مگر زویا کی سانسیں مدھم ہونے لگی تھی۔ وہ گھبراتا ہوا زویا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنی گاڑی کی جانب بھاگا تھا اور زویا کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تیزی سے ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ احد ہاسپٹل کے کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا مگر ڈاکٹرز نے اب تک اسے زویا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ زویا کے پرس سے اسے اس کے موبائل بھی مل گیا تھا جس میں سے نمبر نکالتے ہوئے اس نے زویا کے گھر والوں کو اطلاع دی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہاں زویا کی بڑی بہن کرن اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی تھی۔ کہاں ہے زویا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے احد کی جانب دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا، جس پر احد نے ایک گہری نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ انہیں وہ چہرہ جانا بچانا سا لگا تھا مگر اپنے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے سامنے روم کی جانب اشارہ کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر کیا ہوا میری بہن کو، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کرن ڈاکٹر کی جانب بڑھتے ہوئے فکر مندی سے بولی تھی، جس پر ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولے، دیکھیے آپ کی بہن کو گہرا صدمہ لگا ہے جس کی وجہ سے انہیں پینک اٹیک آیا ہے۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ انہیں کب تک ہوش آئے گا، ابھی تو ہم نے انہیں انڈر آبزرویشن رکھا ہے، آپ دعا کریں کہ انہیں جلدی ہوش آ جائے۔ اگر انہیں اگلے 12 گھنٹے کے اندر ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا جبکہ کرن کو اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے ہوئے محسوس ہوئے تھے اور احد وہیں کھڑا حیران دیکھ رہا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی اتنی کمزور دل کی مالک ہوگی۔ ہسپتال سے واپسی پر احد کا حال غیر تھا۔ وہ اپنے عالیشان کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا تھا مگر اسے اپنے ارد گرد زویا کی وہ بے بس آنکھیں اور وہ دھوئیں میں گڑی اس کی خاموش چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اسے بار بار کرن کا چہرہ یاد آ رہا تھا، وہ چہرہ جو اسے کسی بھولے بسرے دکھ کی یاد دلا رہا تھا۔ احد نے جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کر شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیوں بچایا میں نے اسے تو میری نظروں سے دور ہونا تھا نا، تو پھر میں اس سے موت سے چھین کر کیوں لایا؟ اسی وقت کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور احد کے بابا
शाहनवाज साहब अंदर दाखिल हुए। इन्होंने अपने बेटे की बेचैनी का बाप लिया था हाथ। इनकी धीमी आवाज़ पर आहत झुका और फौरन अपनी आंखें साफ की। बाबा, आप इस वक्त यहाँ? आहत की लहजा नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर आवाज़ की थकन छुप न सकी। शाहनवाज साहब खामोशी से इसके पास आए और इसे बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाया। आहत ने एक लम्हा तहज़ीब में गुजारा और फिर जैसे इसके सब्र का बंधन टूट गया, इसने अपना सर अपने बाबा की गोद में रख दिया, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जो दुनिया से डर कर छुपना चाहता हो। क्या हुआ मेरे शेर को? क्या बात है जो तुम्हें इतना बेचैन कर रही है? शाहनवाज साहब ने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा। बाबा, वो लड़की